من الشیطان बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुस्फी प्रोग्राम नहजुल बलागा के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज 15 जमादी सानी 28 दिसंबर है और जुमेरात का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूं और उम्मीद भी हूं कि पूरी दुनिया में आप जहां कहीं भी होंगे सदक़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर और आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट का इल्म है। इसमें मुसलसल पहले खुतबे से लेके और इस वक्त हम 91वें खुतबे पर पहुंच चुके हैं। मुसलसल इसमें गुफ्तगू का सिलसिला जारी बसारी है। इसमें ना सिर्फ आपकी खिदमत में असली अरबी कलाम इसका मतन पेश किया जाता है, बल्कि उसका उर्दू सलीस तर्जुमा और उसकी तफसीर भी आपकी खिदमत में बरगुजार की जाती है। और इसके ऊपर हमेशा की तरह गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद शख्सियत हमारे साथ होते हैं, यकीनन आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। हमारे साथ दमिश्क सूरिया से मौजूद है अल्लामा सैयद कल्ब अब्बास रिजवी साहब। क़िबला आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहेंगे और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज करेंगे। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, हय्याकुमुल्लाह। जज़ाकल्लाह क़िबला, जज़ाकल्लाह। खुतबा नंबर 91 पे हमारी गुफ्तगू तातुल का शिकार हुई थी, क्योंकि हमारा प्रोग्राम का वक्त तमाम हो गया था। हमने गुफ्तगू को वहां पर रोका था। अपनी गुफ्तगू को आज की गुफ्तगू को पिछले जुमेरात की गुफ्तगू से मरबूत करते हुए क़िबला खुतबे नंबर 91 के आगे बढ़ाएंगे। इसमें मौला अमीरुल मोमिनीन ने फितने की तफसील बयान की है, उसके ऊपर गुफ्तगू फरमाई, इस पर रोशनी डाल दें। इसका असली कलाम, इसका उर्दू तर्जुमा और तफसीर साथ में क़िबला पेश फरमा दें। जज़ाकल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि अलीम मिनश शैतानिर लाइहिर रहीम व सल्लल्लाहु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व आलिहि त्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन वल लअनतु दाइमतु अला आदाइहिम अजमईन, अम्मा बाद। हाज़रीन, नाज़रीन, जालिसीन, मुशारिकीन, मुश्तरिकीन, सलामुन अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तक़ब्बलू अअमालकुम व ख़दमकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। दमिश्क सूरिया से आप हजरात की खिदमत में जवारे हज़नब बिन्ते अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से आप हजरात की खिदमत में मौलाए कायनात इमाम कायनात के अहम तरीन अल्फाज, कलिमात, बयान, खुतबात की अजीम पेशन गोई और हालात, तहलीलात और तज्जिया और अजीम गुफ्तगू जो पूरी दुनिया जिस कलाम पर रिसर्च कर रही है और बड़े मुफक्किर और मुदब्बिर, उदबा, उक़ला, खुबरा और नाशितीन, मुहल्लिलीन इब्न अबी तालिब के एक एक कलाम पर, एक एक लफ्ज़ पर, एक एक पर रिसर्च कर रहे हैं। ये अलग बात है कि लोगों ने मौलाए कायनात को इसलिए छोड़ दिया। इस दौर की बात कर रहा हूँ कि उनके जहन में ये बात आ गई शियों के इमाम हैं। हालांकि उन्हें बहुत पछतावा हो कि पूरी कायनात की अगर कोई मुश्किल को हल कर सकता है तो उस ज़ात को, शख्सियत को अली कहते हैं। अगर इल्मी कोई मुश्किल हो तो अली इब्न अबी तालिब हल मुश्किलात हैं। इल्मी मसाइल के हल के लिए भी अली इब्न अबी तालिब की ज़रूरत, और तमाम मशाकिल के हल के लिए अली इब्न अबी तालिब की ज़रूरत है। कायनात अली इब्न अबी तालिब ने खुतबा नंबर 91 जो मैं आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ, बहुत ही तवज्जो कीजिएगा नाज़रीन किराम। मौला ने जुमला कहा था कि मैंने फितने की आंख को फोड़ दिया। इस खुतबा जो 91 है, इसे पढ़िएगा और पढ़कर आप सब इस्तेफादा कीजिएगा कि अली कायनात ने ये इरशाद फरमाया, फितने की आंख को मैंने फोड़ दिया। अब ये मुहल्लिलीन तवारीख और तालीलात को वाले अफराद और खबरा वो जानते हैं कि फितना से मुराद कौन है और मौला अली का इशारा किसकी तरफ था। उसके बाद मौला आगे बढ़े, नल फितना कबलत शब्बहत। याद रखो, जब फितना पैदा होता है और फितना आता है तो उसकी सूरत बहुत ही मुख्तलिफ हो जाती है। यानी फितनों की सूरत ये होती है कि जब वो आते हैं तो इस तरह आते हैं कि अंधेरे में डाल देते हैं।
فتنے جو ہے نا انسان کو اندھیرے میں ڈال دیتے ہیں. وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، یہ اندھیرے میں اس طرح سے ڈال کہ انسان حق و باطل کا امتیاز نہیں کر پاتا. اور کس طرح سے علی ابن ابی طالب کے زمانے میں اہل فتنہ اپنے سر کو اٹھایا تھا، یہ پوری دنیا جانتی ہے. مولا فرماتے ہیں کہ فتنہ آتا ہے تو اس کی عجیب سی کیفیت ہوتی ہے اور انسان کو اندھیرے میں ڈال دیتا ہے، حق و باطل کا امتیاز نہیں رہ جاتا ہے. وَإِذَا أَدْبَرَتْ نَبَّهَتْ، اور یہ جب فتنہ پلٹتا ہے تو ہوشیار انسان کو یہ اہل فتنہ اور متوجہ ہو جاتا ہے. یُنْکَ مُقْبِلَاتْ وَيُعْرَفْنَا، جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی اور جب پیچھے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. یہ فتنہ چونکہ جب آتا ہے تو وہ شکل بدل کے آتا ہے، لوگ سمجھ نہیں پاتے کہ یہ اسلام کا پرچم لے کے آیا ہے یا اسلام کے پرچم کے تلے منافقین کو جمع کر رکھا ہے اس نے، یا اس پر پیچھے جو ہے وہ نفاق کا ہے. انسان نہیں سمجھ پاتا. اس لیے ہر دور کے مسلمان کو، ہر فرد کو، ہر شخص کو ہر دور میں فتنے سے الرٹ رہنا چاہیے اور آگاہ رہنا چاہیے. مولا فرماتے ہیں جب آتے ہیں تو شناخت نہیں ہوتی اور جب پیچھے ہٹتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں، یعنی جب فتنے پیچھے ہٹتے ہیں اس وقت پہچانے جاتے ہیں. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ یحمنا حوم الریاح، اللہ اکبر، وہ ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں. یہ فتنے ہواؤں کی طرح چکر لگاتے ہیں، ہواؤں کی طرح، جس طرح سے ہواؤں گیلی ہوتی ہے، صبح کچھ، دوپہر میں کچھ، شام کبھی سرد ہے، کبھی خنک ہے، کبھی گرم ہے، کبھی آہستہ ہے، کبھی تیز ہے، کبھی آندھی ہے. مولا فرماتے ہیں یہ ہواؤں کی طرح یہ فتنے چکر لگاتے ہیں. لہذا فتنے کا کوئی ایک رخ نہیں ہوتا کہ آپ پہچان لیں اسے. یصبنا بلدن و یخطئنا بلدن، یہ جب آتے ہیں تو کسی شہر کو اپنی زد پر لے لیتے ہیں اور کوئی ان سے رہ جاتا ہے. یہ فتنے آتے ہیں تو کسی بھی کو یہ زد میں لے لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب سر اٹھاتا ہے تو وہ کبھی کبھی پورا کا پورا شہر فتنے کی وجہ سے تباہ ہو جاتا ہے اور اہل منطقہ بھی فتنے کی وجہ سے صحیح منزل تک نہیں پہنچ پاتے. آپ دیکھیں سرکار کی ولادت کے بعد کیا ہوا، سقیفہ تو ہوا تھا، صحیح ملی لوگوں کو، امتیوں کو صحیح منزل، امتیوں کو صحیح منزل نہیں ملی. سقیفہ کا ایک فتح اور لوگوں نے کچھ افراد کو اپنا نمائندہ، اپنا رہبر، اپنا خلیفہ چن لیا اور وقت کے امام کے جس کی وجہ کا پرچار نبیوں کے سلطان نے کے موقع پر کیا تھا کہ من کنت مولا ھذا علی مولا، اگر اس عظیم شخصیت کو لوگوں نے بلا دیا. اس مولا فرماتے ہیں عظیم جملہ، الا، بہت غور کیجئے گا، بہت غور کیجئے، الا و ان، بہت عظیم جملہ پیش کر رہا ہوں اس وقت مولا کا، اور یہ میں چاہتا ہوں کہ ایک ایک لفظ پر سب غور کریں. الا و ان اخوف الفتن عندی علیکم فتنۃ بنی امیہ، مولا فرماتے ہیں میرے نزدیک سب سے زیادہ خوفناک فتنہ جو ہوگا وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے. سب سے زیادہ مضر اور مہلک اور خطرناک اور تباہ کن جو فتنہ ہوگا وہ فتنہ بنی امیہ ہے. اس میں ہی بنو امیہ پہ پوری یعنی گفتگو طالب نے کھل کر نام لیا. بنو امیہ پہ جو گفتگو فرمائی ہے میں چاہوں گا اس کو بھی شامل جی کر جی کے جی بالکل بالکل پوری گفتگو جی جی. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وَإِنَّ أَخْوَفَ الْفِتَنِ عِنْدِي عَلَيْكُمْ فِتْنَةُ بَنِي امیہ، تو جس فتنے سے تم کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں اور وہ فتنہ جو سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ بنی امیہ کا فتنہ ہے. فَإِنَّهَا فِتْنَةٌ عَنْ مُظْلِمَةٌ،
مولا فرماتے ہیں کہ تمہارے لیے بنی امیہ کا فتنہ جو ہے بہت خطرناک ہے. کیسا ہے؟ جسے نہ کچھ خود نظر آتا ہے، جسے کچھ دکھائی نہیں دیتا، خود کو کچھ دکھائی نہیں دیتا، اور نہ اس میں کوئی چیز سجھائی دیتی ہے. ٹھیک ہے. عمت خطتها وخست بلیتها واصاب البلاء من ابصر فيها واخت البلاء من عمي عنها. مولا فرماتے ہیں سب سے زیادہ خطرناک جو فتنہ ہے وہ بنی امیہ کا فتنہ. اور بنی امیہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سفیان، آل سفیان کو بنی امیہ کہا جاتا ہے. سفیان کی، ابو سفیان کی اولاد کو امیہ کہا جاتا ہے. مولا نے فرمایا کہ سب سے خطرناک جو فتنہ بنی امیہ کا ہے. کیوں مولا؟ خود کچھ نظر نہیں آتا. فتنۃ عمیہ مظلمۃ، جسے خود کچھ نظر نہیں آتا اور نہ اس میں کوئی چیز سجھائی دیتی ہے. اس کے اثرات تو سب کو شامل کیے ہوتے ہیں، لیکن خصوصیت سے اس کی آفتیں خاص افراد کے لیے ہوتی ہیں. بنی امیہ کا جو فتنہ، اس کی آفتیں افراد کے لیے، خاص عوائل کے، خاص افراد کے لیے ہوتی ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں جو اس حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی. جو بنی امیہ کا فتنہ ہے، جو حق کو پیش نظر رکھے گا اس پر مصیبتیں آئیں گی، اور جو آنکھیں بند رکھے گا وہ ان سے بچا رہے گا. جی. یعنی ان کا جو کام بعد کرنا مولا وہ نے چاہتے ہیں بنی امیہ ان کی کو کرٹیسائز نہ کرے، یعنی ان کے جو بنی امیہ کے سامنے نہیں آئے گا، اس میں حائل نہیں ہوگا، رکاوٹ نہیں ڈالے گا تو وہ محفوظ رہے گا. یعنی جو وہ ظاہر شرارت بنی کرنا امیہ چاہتے ہی ہیں. کی تو تشکیل تھی یہ سب. یقیناً یہ جو سازش اور معامرہ ہے بعد پیغمبر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہادت ہو، سقیفہ کا اجتماع ہو، خلافت کی تقسیم ہو، در بطول سلام اللہ علیہ کا جلانا ہو، یہ امیہ کی سازش ہے. اور اس سازش میں کتنے افراد جو ہے مشترکین تھے اور کتنے شارکین تھے یہ سب جانتے ہیں. تو یہ ایک پوری تفصیلی سازش ہے جس میں اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، اہل بیت کے خلاف، مولا کے خلاف، نبی کے خلاف، شریعت کے خلاف باقاعدہ بنی امیہ کی ایک سازش تھی، اور اس سازش کے زد میں امت آ گئی، اور امت اس وقت بنی امیہ سازش کا شکار ہے. اب اس کے بعد مولا فرماتے ہیں، جیسے آپ نے کہا نا کہ اور بیان کر دیں مولا کا جو بنی امیہ کے متعلق، مولا فرماتے ہیں کہ وَعِيمُ اللَّهِ لَتَجِدُنَّ بَنِي أُمَيَّةَ لَكُمْ أَرْبَابَ السُّوءِ. تم کیا سمجھتے ہو بنی امیہ کو کہ یہ ایسے ہی لوگ ہیں؟ سب سے زیادہ بدبخت، بدترین اور خطرناک خونخوار یہ قوم بنی امیہ ہے. مولا فرماتے ہیں خدا کی قسم میرے بعد تم بنی امیہ کو اپنے لیے بدترین حکمران پاؤ گے. اللہ بدترین حکمران میرے بعد تم پاؤ گے. اس کے بعد کہتے ہیں کَالنَّعْبِ الدُّرُوسِ تَعْظِمُ بِفَيْهَا وَتَخْبِطُ بِيَدِهَا. ایسے یہ حکمران ہوں گے. مولا فرماتے ہیں یہ ایسے حکمران ہوں گے بنی امیہ. کیسے؟ مولا فرماتے ہیں کہ ان بنی امیہ کی مثال تو اس بوڑھی اور سرکش اونٹنی سے ہے. بوڑھی کش اونٹنی مثال دی مولا، کہا کہ اس بوڑھی سرکش اونٹنی کے مانند ہے جو منہ سے کاٹتی ہے، پیر سے مارتے اور جو اس کو بھی یہ ستاتی ہے. یعنی ہر طرح سے اذیت ہی اذیت ہے. تم ان بنی امیہ سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے، لہٰذا یہ مضر ہیں، مہلک ہیں، خطرناک ہیں، ارباب سو ہیں. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں تسبن برجلا، پیروں سے مار، تمناہا، یہ جو ہے جو دودھ دوتا ہے ان کا دونا چاہے دودھ، ان کو بھی یہ دودھ نہیں دونے دیتی. لا یزالون بکم حتی لا یترکوا منکم الا نافعا لہم. مولا فرماتے ہیں وہ برابر تمہارا قلع کما کہیں گے، یعنی تمہیں مارتے رہیں گے، تمہیں کاٹیں گے.
تمہیں ستاتے رہیں گے، تمہیں اذیت دیتے رہیں گے۔ کون؟ بنی امیہ۔ یہاں تک کہ صرف اسے چھوڑیں گے جو ان کے لیے مفید یا ان کے مطلب کا ہوگا۔ لا یترکون منکم الا نافعا لہم، تم میں سے کسی کو وہ نہیں چھوڑیں گے الا یہ کہ ان کے لیے جو نافع ہوگا، فائدے مند ہو، ان کا مطلب کا جو بندہ ہوگا اسے یہ بنی امیہ چھوڑ دیں گے، اور جو ان کے مطلب کا نہیں ہوگا بنی امیہ اس کو اذیت دیں گے۔ او غیر ظاہر بہم، یا ایسا شخص کہ جو ان کو نہ پہنچائے یا کمزور ہو، کوئی لینا دینا نہ ہو تو اسے ہوتے ولا يذل يكون انتصار احدكم منهم انتصار العبد من ربه۔ اللہ، مولا نے آگاہ کر کے بتایا کہ اور ان کی مصیبت اس طرح گھیرے رہے گی، بنی امیہ کی جو مصیبت ہے وہ امت کو، قوم کو، افراد کو، عوائل کو، احباب کو، اسر کو اور امت گھیرے رہے گی کہ ان سے دادخواہی ایسے ہی غلام کے لیے اپنے سے اور مرید نے پیر سے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں والصاحب من مستصحبه طرد علیکم فتنتهم شوءها مخشیة وقطعا جاہلیة لیس فیها منار ہدا ولا علم یرا۔ اب آپ دیکھیں، لفظوں کی تشکیل دیکھیں، تزئین دیکھیں، ترتیب دیکھیں، تجمیل دیکھیں، اور اختیارات کے لفظ ہیں، معنی دیکھیں، ذخائر دیکھیں، اس میں چھپے ہوئے رموز دیکھیں، اسرار دیکھیں، کلام میں چھپے ہوئے عظیم مضامین دیکھیں۔ مولا فرماتے ہیں تم پر ان کا فتنہ ایسی بھیانک شکل لے کر آئے گا، یعنی ایسے بھیانک انداز میں بنی امیہ کا فتنہ تمہارے اوپر آئے گا۔ اے امت کے لوگوں، جہان بشریت بیدار ہو جاؤ، علی کے کلام کو سنو۔ ایسا بھیانک خطرناک بنی امیہ لگے جس سے ڈرنے لگے گا ہر فرد، اور زمانے جاہلیت کی مختلف حالتوں کو لیے ہوگا، یعنی زمانے جاہلیت کی مختلف حالتوں کے ساتھ یہ فتنہ آئے گا۔ نہ اس میں ہدایت کا مینار نصب ہوگا اور نہ راستہ دکھانے والا کوئی نشان نظر آئے گا۔ غور فرمایا آپ نے؟ اس کے بعد مولا آگے بڑھے۔ اب یہاں گفتگو کرتے کرتے مملکت شرف کے شہزادے نے اس عظیم شخصیت کے جس کے کلام پر ابن ابی طالب کے عین پر پوری دنیا اگر کرے تو دنیا کے مدبرین، مفکرین، محللین، معللین، مدرسین اور خبراء، عقلاء، دانشور گھٹنے ٹیک دیں گے لفظ علی کی عین شریح اور اس کی تفسیر اور اس کی تعلیم۔ ذات علی بہت اہم ذات ہے۔ اس کے بعد مولا آگے بڑھے، فرماتے نحن اہل البیت بمنجوتن، ہم اہل بیت ان فتن گیزیوں کے سے بچے ہوئے ہوں گے۔ ہم اہل بیت اطہار، اہل بیت اطہار منہا بمنجاتن، ہم اہل بیت اطہار اس بنی امیہ کے فتنے سے بچے ہوئے ہوں گے۔ ولسن فیہا بدعات ثم یفرجہ اللہ، اور فرماتے ہیں کہ ہم بچے ہوئے ہوں گے اور ان کی طرف بلانے میں ہمارا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ ہم بنی امیہ کا ساتھ ہیں، ہم بنی امیہ کے حکمران شریک نہیں ہوں گے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ فیہا بدعاتن، ہم بنی امیہ کے ساتھ کھڑے ہو کے پکاریں گے نہیں کہ آؤ بنی امیہ کے ساتھ ہو جاؤ، آؤ معاویہ کے ساتھ ہو جاؤ۔ نو، اس کا مطلب مولا نے کلیئر کر دیا، رونگ، دے آر ظالم، دے آر رونگ۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ ثم یفرجہ اللہ عنکم کتفجل عدیم، مولا فرماتے ہیں کہ پھر ایک دن ایسا ہوئے گا، پھر ایک دن ایسا آئے گا۔ کیسا آئے گا مولا؟ کہ اللہ اس شخص کے ذریعے سے، ایک اللہ ایک بندے کو ایک شخص کے ذریعے سے
बिमन यसुमुहुम खसफा व यसुकुहुम उनका उनफा व यस्कीहिम बिकास मुसब्बिरतिन ला युअतीहिम इल्ला सा। फिर एक दिन ऐसा आएगा कि अल्लाह उस शख्स के जरिए से जो उन्हें का मजा चखाए। दिन आएगा कि अल्लाह उस शख्स के जरिए से वो जो बनी उमैया को जिल्लत का मजा चखाए और सख्ती करेगा इन बनी उमैया पर, और इनको काट के फेंक देगा और मौत के तल्ख जाम बनी उमैया को पहनाएगा और उनके सामने तलवार रखेगा और खौफ उन्हें उनके ऊपर तारी होगा। उसके बाद मौला फरमाया वला युहलिसहुम इल्लल खौफ ज़ालिक तवद्दु क़ुरैशुन बिद्दुनिया वमा फीहा लौ यरौनी वाहिदन वलौ क़दरा जज़रिन जुज़ूरिन इल्ला क़बल मिनहुम मा अत्लुबुल यौम बअदहु फला युअतू ननीह। उसके बाद अजीम जुमला अली इब्न अबी तालिब इरशाद फरमाते हैं कि ऐसा शख्स अल्लाह भेजेगा जो उनको जलील करेगा, उनको मौत का मजा चिखाएगा, उनको काट कर रख देगा, उनके सामने तलवार उठाएगा, उन फितनों से इस तरह अलहदा कर देगा कि जिस तरीके से खाल को अलग किया जाता है। उस वक्त कुरैश दुनिया माफी बदले में ये चाहेंगे, मौला क्या जुमला फरमाते हैं, उस वक्त जब ये कैफियत होगी और बनी उमैया की चर्बी उतारने वाला कोई आ जाएगा और बनी उमैया की चर्बी उतारी जाएगी और उसके सामने तलवार की नोक रखी जाएगी और तलवार की धार से बनी उमैया को काटा जाएगा, वो उनकी चर्बी उतारी जाएगी। उस वक्त तो मौला फरमाते हैं कि कुरैश दुनिया माफिया के बदले में ये चाहेंगे, कुरैश क्या चाहेंगे, ये चाहेंगे कि वो मुझे सिर्फ इतनी देर की कि जितनी ऊंट के ज़िबा होने में वक्त लगता है उतनी देर के लिए मुझे कम से कम देख लें, कहीं एक दफा देख लें ये कौन कुरैश मुझे, ताकि मैं उस चीज को कबूल कर लूं कि जिसका आज कुछ हिस्सा तलब करने के बावजूद देने के लिए तैयार नहीं होते। यानी ये कुरैश उठ खड़े होंगे और कहेंगे काश मैं अली इब्न अबी तालिब को देख लूं थोड़े देर के लिए, यानी वाह हसरता की सदा बुलंद करेंगे। उन्हें एहसास होगा कि अली इब्न अबी तालिब ने जो हमें बेदार किया और बताया था कि किस तरह से फितना होगा, पहले के दौर में फितना, दूसरे के दौर में फितना, तीसरे के दौर में फितना, उसके बाद रिसाए हक़ करबला रोनुमा होता है, बनी उमैया की साजिश मुआविया का देख लें, यानी पूरी मुसलसल के मुफस्सरीन और दुनिया के कुताब और रिपोर्टर अरबी कुतुब की तमाम तारीख भरी सब सारी लाइब्रेरी पूरी अरबी की है। आप देखने की कसम हैरान हो जाते तमाम और रिपोर्टर और रुवात और साहिबान कलम को सिर्फ इसलिए मुआविया ने इस्तेमाल किया था कि अली के खिलाफ लिखो, अली के खिलाफ लिखो, अहले बैत के खिलाफ लिखो, और सारे राइटर और रिपोर्टर अली इब्न अबी तालिब के खिलाफ लिखते रहे। मगर आज क्या है, पूरी दुनिया अली की अजमत को सलाम करती है, पूरी दुनिया अली के फजाइल के साथ सजदा रेज है, पूरी अली की शजात के सामने सजदा रेज है। लफ्ज शजात को अगर किसी शख्स ने, किसी फर्द ने मफहूम सही या कुल्ली अता किया है तो जात को, शख्सियत को अली कहते हैं। इल्म के मानी और इल्म के असरार और रुमूज और सरचश्मे और दरिया और बिहार और बहूर किसी ने बहाए हैं तो जात को अली कहते हैं। पूरी दुनिया अली इब्न अबी तालिब की जात से, शजात के सरचश्मे, बहादुरी के सरचश्मे, हमास के सरचश्मे, दिलेरी के सरचश्मे और सखावत के सरचश्मे, इल्म के सरचश्मे, और अली की वो आवाज गूंज रही है कि हवाएं अपने दोष पर अली इब्न अबी तालिब आवाज को लेकर आज भी इसमें रन्ने की तरह गूंज रही, सलूनी सलूनी कब्ल अन तफक़िदूनी, पूछो पूछो। ये पूछने की जो आवाज थी आज तक बाकी है। सिर्फ अली ने अपने लिए जुमला नहीं कहा था मैं जवाब दूंगा, मेरे बाद मेरा बेटा जवाब देगा, मेरे बेटे के बाद उसका बेटा जवाब देगा, यहाँ तक कि आखिरी हुज्जत जवाब देंगे। तो सलाम अली इब्न अबी तालिब की जात पर खुतबा नंबर 91 मुकम्मल हुआ। तमाम हुआ। बहुत ही खूबसूरत तरीके से क़िबला आपने जिस तरह से तसलसल के साथ और इसको हमेशा के लिए इंटरनेट के ऊपर रहती दुनिया के लिए एक
زینت بنا رہے ہیں اور ہدایت کے راستے کو کھول رہے ہیں کہ لوگ اپنا صحیح جو علم کا صحیح سرچشمہ ہے وہاں تک پہنچ جائیں، اپنی علمی پیاس کو بجھائیں۔ اس پر آپ کی کاوشیں قابل دید ہیں، اور قبلہ آپ خطبہ نمبر 92 کو جو ہے وہ بلا فاصلہ شروع کرتے ہیں۔ اس میں خدا کے بزرگ کی توصیف، حمد و ثنا مولا امیر المومنین نے بیان فرمائی اور انبیاء کرام پر گفتگو فرمائی ہے۔ اس کا اصلی متن اور اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی ساتھ میں بیان فرماتے ہیں۔ الہی جس کی زبان کا ہے اور ارادہ الہی گفتگو میں شامل ہے، وہ ذات علی بن ابی طالب نے گفتگو فرمائی اور یہ کہا فتبارک اللہ الذی لا یبلغہ بعد الہمم ولا ینالہ حدث الفتن۔ اب یہاں پہ مولا نے حدث الفتن کا لفظ استعمال کیا، اور خطبہ اولا میں مولا نے کہا تھا غوث نے۔ غور کریں، فرماتے ہیں کہ فتبارک اللہ، بابرکت ہے، مبارک ہے وہ ذات، فتبارک یعنی مبارک ہے، بابرکت ہے، عظیم ہے وہ ذات، الذی لا یبلغہ بعد الہمم، جس کی ذات تک بلند پرواز ہمتوں کی رسائی ممکن نہیں ہے، مستحیل ہے بلند پرواز ہمتوں کی رسائی، افکار کی رسائی، خیالات کی رسائی، عقول کی رسائی، دماغ کی رسائی، شعور و شعار کی رسائی اس تک ممکن نہیں ہے۔ وہ خدا ہے، اس تک تم نہیں پہنچ سکتے، تمہاری عقلیں، تمہارے طیور تفیل اور تمہارے پرندے اس پروردگار تک نہیں پہنچ۔ بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ خدا کہ جس کی ذات تک بلند پرواز بشر کی ہمتوں کی رسائی نہیں ہے، ولا ینالہ حدث الفتن۔ اب یہاں فتن جو ہے توئے سے ہے، مولا نے فرمایا کہ وہ فتنہ جو تے سے ہے وہ الگ ہے، یہ فتن ہے۔ یہ فتن کہتے ہیں عقل و فہم کو کہتے ہیں، دانشوری کو کہتے ہیں، عقل مندی کو کہتے ہیں، فراست کو کہتے ہیں، اور انفتاح ذہنی کو کہتے ہیں۔ مولا فرماتے ہیں ولا ینالہ حدث الفتن، مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا ہے کہ جس کے لیے بہت عظیم جملہ فرماتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ عقل و فہم کی قوتیں اسے نہیں پا سکتی۔ اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، وہ ایسا خدا ہے، وہ ایسا۔ اچھا میں یہ کہتا ہوں اسی لفظ پر پوری دنیا غور کرے، وہ کیسا خدا ہے؟ وہ ایسا خدا ہے کہ عقل و فہم کی قوتیں، عقل و فہم کی طاقتیں، وہ ایسا خدا ہے، عقل و فہم کی طاقتیں اسے نہیں پا سکتی۔ اس کے بعد آگے بڑھے، اول الذی لا غایۃ لہ فینتہی ولا آخر لہ فینقضی۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا اول ہے، کیسا اول؟ آپ مجھے بتائیں لفظ اول پر اگر گفتگو کی جائے تو کوئی مفکر بتا سکتا ہے وہ کیسا اول ہے؟ کیسا حکم ہے؟ اللہ میں یہ بات چیلنج سے کہتا ہوں، تحدی کرتا ہوں، اور اپنے لفظوں کا ذمہ دار ہوں۔ علی بن ابی طالب کے علاوہ یا اہل بیت اطہار کے علاوہ، اہل بیت کے علاوہ دنیا کے کسی بھی شخص کا اگر آپ کلام دکھا دیجئے، خدا کی قسم میں مذہب بدل دوں گا۔ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جو اس انداز میں توحید پہ گفتگو کرے، کوئی بھی ہو، خلیفہ ہو، کوئی بھی ہو، کوئی بھی نہیں کر سکا۔ سلام ہو علی بن ابی طالب کی ذات پر جو توحید پر ایسی گفتگو کرتے ہیں کہ پوری دنیا علی بن ابی طالب کی عظمت کو سلام کرتی ہے، اور پرچم میں وہ نکھار پیدا ہوتا ہے علی کی گفتگو سے کہ پوری دنیا عظمت علی کو سلام کر کے یہ کہتی ہے کہ واقعاً وہ کیسا اول ہے، وہ کیسا اول ہے۔ مولا فرماتے سنیے، الذی تلا، وہ ایسا جس کے لیے نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے، وہ ایسا اول ہے کہ جس کے لیے کوئی نقطہ ابتدا نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کوئی ابتدا کا نقطہ نہیں ہے کہ جہاں سے اس کا آغاز ہوا ہو، جی ہاں، نقطہ آغاز نہیں ہے اس کے لیے، کوئی نقطہ آغاز نہیں، وہ ایسا اول ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے کہ جس کے لیے نہ کوئی نقطہ ابتدا ہے کہ وہ محدود ہو جائے، اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر ختم ہو جائے۔ اللہ اکبر۔ پھر یہ جملہ کہتا ہوں، وہ ایسا اول ہے کہ نہ کوئی نقطہ آغاز ہے اس کا کہ وہ محدود ہو جائے، اور نہ کوئی اس کا آخر ہے کہ وہاں پہنچ کر وہ
کہا جائے کہ بس یہاں پر ختم نہیں، آخر کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں پر انتہا ہو جائے گی، نہیں، جہاں پر حدود اور جہاں پر محدودیت ہو جائے، اس محدودیت اور حدودیت سے ذات پروردگار بہت بلند ہے۔ اس کے بعد مجھے یہ بڑا عظیم جملہ مولا کا پسند آتا ہے، جو مولا نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔ اس کے بعد مولا فرماتے ہیں کہ فَاسْتَعْدَعْهُمْ، علی موسوی صاحب، فَاسْتَعْدَعْهُمْ فِي أَفْضَلِ، انبیاء کی طرف اشارہ کر کے کہا، انبیاء کی طرف اشارہ کیا، اور مولا کہتے ہیں فَاسْتَعْدَعْهُمْ فِي أَفْضَلِ مستودع، مستودع کہتے ہیں کہ جہاں پر خزانہ رکھا ہو، جہاں پر آپ کے ممتلکات ہوں، جہاں پر خزائن ہوں، اس کو مستودع کہتے ہیں، گودام جس کو آج آپ لوگ استعمال کرتے ہیں انگلش میں۔ مولا فرماتے ہیں اس نے انبیاء کو بہترین سونپے جانے کی جگہوں میں رکھا، اللہ مقامات پر انبیاء کو رکھا، اور اس کے بعد کہا کہ وَأَقَرَّهُمْ فِي خَيْرِ مُسْتَقَرٍ، اور بہترین جگہ پر ان کو مقام قرار عطا کیا، یعنی وہ مستقر ہوئے۔ غور کیجئے گا، استقرار یعنی جب بندہ کہیں پر قیام کرتا ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس نے انبیاء کو بہترین سونپے جانے کی جگہ عطا، بہترین مقامات پر انبیاء کو ٹھہرایا، انبیاء کو بہترین مقامات پر ٹھہرایا، ٹھیک۔ تناسختهم کرائم الاسباب مطہرات الارحام، فرماتے ہیں کہ وہ بلند مرتبہ صلبوں سے، وہ بلند صلبوں سے یا بلند مرتبہ اسلاب سے پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ کون؟ انبیاء۔ مولا نے اس لیے بیان کیا کہ کل کا کوئی نجس، غدار، مکار، جاہل، اجل الخلق، انجس الخلق انبیاء پر انگلی نہ اٹھائے، کوئی ارذل، کوئی بدبخت نہ پر کسی پیغمبر کی عصمت نہ اٹھائے۔ اس لیے مولا نے ارشاد فرما دیا، اور جسے نبی سمجھ میں نہ آئے، جسے آدم سمجھ میں نہ آئے، جسے نوح سمجھ میں نہ آئے، جسے حضرت ابراہیم سمجھ میں نہ آئے، جسے حضرت آدم کی عصمت نہ سمجھ میں آئے، وہ کلام کو پڑھ لے، جواب مل جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں کہ وہ بلند مرتبہ صلبوں اور پاکیزہ شکموں کی طرف منتقل ہوتے رہے۔ کون؟ انبیاء۔ اس کے بعد کلما مضى منہم سلف قام منہم بدین اللہ خلف، کہتے ہیں کہ جب ان میں سے کوئی چلا جاتا تھا، دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو جاتا، یا دوسرا دین خدا کو لے کر کھڑا ہو جاتا۔ ایک اگر نبی گیا تو دوسرا پرچم دین کو لے کر کھڑا ہو جاتا۔ کیا تفصیل ہے؟ اچھا یہ مجھے بتائیے، اگر مولا کائنات آدم سے لے کر خاتم تک نبیوں کے حالات پر، احوال پر، ان کی نبوت پر، ان کے صلبوں پر اور شکموں میں منتقل ہونا، ان کے نور کا یہ گفتگو، یہ وہی گفتگو کر سکتا ہے کہ جو ان سے پہلے جس کا وجود ہو، یعنی آدم سے پہلے جو رہا ہو وہ آدم کے متعلق بتائے گا نا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کس طرح سے اسلاب میں منتقل ہوتا رہا ان کا نور۔ تو یہ دنیا کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر معصوم زبان سے، معصوم کلام سے، معصوم انسان سے جہاں پر چوائس ان ہوتی کی ہے نا، عصمت جیسے کا پرچم جی جہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک ملٹیپل چوائس ہوتی ہے، جہاں پر انسان دھوکہ وہاں کھاتا ہے جہاں پر صحیح کے مقابلے پر صحیح جیسا ہو، چاہے صحیح نہ ہو، صحیح جیسا ہو، یعنی کہ اس کی شبیہ ہو، انسان وہاں پہ دھوکہ کھا جاتا ہے۔ آپ جب بھی ملٹیپل آنسرز میں آپ اس کا جواب دیں گے، اس میں کوشچن کا، تو اس میں اندر آپ دھوکہ وہاں کھائیں گے جہاں پر اس سے ملتا ہوا کوئی دوسرا جواب ہو۔ تو مولا امیر المومنین کی دور دور تک کوئی وہ نہیں، آپ دیکھیں ان کی جگہ پر لا کر جن افراد کو بٹھایا گیا، کبھی کہہ رہے ہیں کہ میں جب تک سیدھا چلوں، جب تک سیدھا چلنے دو، جب میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے تنبیہ کرو۔ جب مرنے کا وقت قریب آیا تو کہا کہ کاش میں بکری کی مینگنی ہوتا۔
مطلب آپ دیکھ رہے کوئی تقابل ہی نہیں. تو مولا امیر المومنین کا کلام پڑھ کے انسان شجدر ہو جائے، نہ کہ ان کو جنہوں نے سامنے سے دیکھا کس طرح سے حق تلفی کی، کس طرح سے کسی اور جادے کے اوپر، کسی اور صراط پہ، کسی اور خط کے اوپر چلے گئے. میری عقل اس کے اوپر حیران ہے. عجیب ہے. چلیے، ماضی میں لوگوں نے تو واقعاً اپنے عقول پر پردے ڈالے ہوئے تھے اور حاجب اور حواجب ڈالے ہوئے تھے، مگر اس دور کے لوگ تو بیدار ہو جائیں، اس دور کے لوگ تو عظمت اہل بیت کو سمجھ جائیں. آج کیا انہیں تاریخ نظر نہیں آتی کہ ایک چھوٹا سا بچہ ایک شخص کو ممبر سے اتار کے کہتا اترو میرے باپ کے ممبر سے. اترنے والا جو ہے فوراً جو بیٹھا تھا ممبر پہ اتر گیا، اور ایک بچے نے ممبر سے اتار دیا. تو جو ممبر پہ بیٹھا ہوا تھا اس نے کوئی ڈسکشن نہیں کیا، اس نے کوئی گفتگو نہیں کی، اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا کہ نہیں اتروں گا، یہ میرا ممبر ہے، صاحبزادے آپ کیا کریں. اس نے اتر کے بتایا میں غاصب ممبر ہوں. ایک سے زیادہ چمچہ گرم. اس نے اتر کے بتایا کہ یقیناً اس نے اتر کے بتایا کہ میں ممبر کا لائق حقدار نہیں ہوں، میں ممبر کے لائق نہیں. اتر کے بتایا، اور مولا نے اسے اتار کر بتایا ہم وارث ممبر ہیں اور غاصب ممبر ہو. اترنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ حق انہیں حاصل نہیں تھا ممبر کا، اس لیے اتر گئے. اگر حق حاصل ہوتا تو کہتے آپ کیا گفتگو کر رہے ہیں، ممبر ہمارا حق ہے، ہم ممبر پہ بیٹھیں گے، ہم امت کی رہبری کریں گے. مگر خاموشی سے سر جھکا کے اتر آئے. اتر کر بتایا میں غاصب ممبر ہوں، اور مولا نے اتار کے بتایا ہم وارث ممبر ہیں. تو یہ کیا ہوگا، بلکہ جنت کا پروانہ بھی لکھواتے رہے. دیکھیے ان کو تو اس بات کا احساس تھا، ان کو تو اس بات کا احساس تھا کہ ہم غلط جادے پر ہیں، غلط راستے پر ہیں. مگر ظاہر سی بات ہے جب مٹھش دیشی سسٹم شروع ہو جاتا ہے اور اسے اپنا پیشوا اور رہبر، اب کسی بھی فرد کو، فرض کی کسی غلیظ، کسی احمق ہو، یا کسی بھی فرد کو کوئی انسان اپنا پیر سمجھ لیتا ہے. اب وہ پیر بھی سوچتا ہے کہ اتنا بڑا کراؤڈ ہمارے پاس آ گیا تو میں کراؤڈ کو کیوں جانے دوں. آپ تو روز ٹی وی میں دیکھتے ہوں گے مختلف قسم کے پیر ہیں جو کتنے گناہ کر رہے ہیں، کیا کیا ہو رہا ہے. اجل الخلق ہیں، انجس ہیں، بالکل مہینوں نہائے نہیں ہوتے، مگر ان کے پاس ایک بہت بڑا کراؤڈ ہوتا ہے. تو وہ پیر بتاتا نہیں ہے خالی ہوں، علم سے خالی ہوں، شرف سے خالی ہوں، تعزیز سے خالی ہوں، خبرے سے خالی ہوں، میرے پاس کچھ نہیں ہے. وہ چاہتا ہے کہ ایک کراؤڈ، یہ بھیڑ میرے پاس بنی رہے، رکی. اسی طرح سے ماضی میں بھی ہوا، ایک بھیڑ نے ایسے افراد کو اپنا رہبر سمجھ لیا. وہ جسے رہبر سمجھا تو جانتے تھے کہ ممبر ہمارا حق نہیں ہے، خلافت ہمارا حق نہیں ہے، وہ جانتے تھے. تو آج کے دور کے جو مسلمان خامخواہ کیوں ڈیبیٹ کرتے ہیں، کیوں نقاشات کرتے ہیں؟ میں اکثر ہی دیکھتا ہوں کہ لوگ نقاش کرتے ہیں علی بن ابی طالب کے موضوع پر اور لے آتے ہیں دوسرے کو. ارے بھائی، محشر میں کیا آپ بحث کریں گے علی بن ابی طالب سے جا کر؟ آپ اہل بیت کے مقابلے میں کسی کو لا کے کھڑا کر سکتے؟ نہیں کھڑا کر سکتے. بہت بڑے اہل سنت کے ایک مفکر ہے، ان کا ایک جملہ ہے کہ تم ہو اہل نور، تمہارا سب گھرانہ نور کا. تو اہل بیت مکمل نور ہے، نور کے مقابلے میں خاکی کو لے کر آنا. اور آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ جانا چاہیے لوگوں کو کہ ہم غلطی کر رہے ہیں، مقابلے میں خامخواہ لوگوں کو آپ لے کر آتے ہیں. اور اس میں یہ سوچ، او بھائی ڈیبیٹ چل رہی تھی، ہم نے شیعوں کو ہرا دیا. شیعوں کو کیا لینا دینا ہے اس میں؟ شیعوں کا کہنا ہے بات اہل بیت. بات میں اکثر سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ بات اہل بیت کی ہے، مسئلہ اہل بیت کا. شیعوں کا کیا مسئلہ ہے؟ اگر کسی نے نبی کی بیٹی پر ظلم کیا تو شیعوں کا کیا لینا دینا اس سے؟ سب سے بڑا مسئلہ تو نبی کی بیٹی کا ہے. اگر آپ نبی کی بیٹی کی عظمت کو جانتے ہیں اور نبی کو نبی مانتے ہیں تو آپ بھی اقرار کریے ظلم کیا، غلط کیا اس نے. اس میں شیعہ یا لوگوں کو لینا دینا نہیں. اہل بیت اطہار عظیم ہستیاں ہیں جو آسمان کی بلندیوں کو چھوڑ کر زمین تھے بشر کی بلندیوں کے لیے. تو اس میں مذہب اور مسلک سے جوڑ کر اہل بیت کو نہ دیکھیے. پھر جملہ کہہ رہا ہوں، مذہب و مسلک اور دین اور کسی فرقے سے جوڑ کر اہل بیت کو نہ دیکھیے، ظلم ہوگا. اس نظریے سے دیکھیں گے تو ظلم ہوگا. لہٰذا آپ یہ دیکھیں کہ نبی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا، علی بن ابی طالب کے ساتھ ہوا، علی طالب کے بیٹے امام حسین کے ساتھ کیا ہوا، امام حسن کے ساتھ کیا ہوا. لوگ نہیں آتا، علی بن ابی طالب کو مسجد نے مار ڈالا.
امام حسین کو کربلا میں مار ڈالا، حضرت امام حسن کر مار ڈالا، امام زین العابدین کو شہید کر دیا، امام محمد باقر کو، یعنی اہل بیت اطہار پر اتنا ظلم کیا ہے بنی امیہ نے، اور پھر بھی نظر نہیں آتا، اور پھر کچھ ملے کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ سوچتے ہیں وہ میں نے ان کو ہرا دیا، میں نے ان سے بحث کیا۔ ارے خام کیوں اپنی آخرت کو خراب کر رہے ہیں؟ قبر میں کوئی ساتھ نہیں دے گا، یہ جو آپ کے ساتھ کراؤڈ ہے یا ہجوم ہے یا جولا بیٹھ، یہ آپ کا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ بیت اطہار کے علاوہ اگر اہل بیت اطہار کی ولایت کی مہر نہیں لگی آپ کے عمل پر، اعمال پر، تو کوئی آپ کے کام نہیں آنے والا ہے۔ لہٰذا اس بات کا ہر فرد غور کرے اور خیال کرے، مسئلہ اہل بیت اطہار کا ہے۔ مولا آگے بڑھے، اس کے بعد کہتے ہیں کہ نبی پر گفتگو کرتے ہوئے کہا بہترین مقامات پر ان کو ٹھہرایا اور پاکیزہ صلبوں سے پاکیزہ شکموں کی طرف ان کو منتقل کیا۔ اب آپ دیکھیں مولا تو ان کو جو ہے کس انداز میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آگے بڑھے کہتے ہیں حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی الی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پروردگار عالم نے سلسلہ رکھا، ایک گیا دوسرا بھیجا، اس کے بعد کہا یہاں تک کہ یہ شرف، غور کریں بہت عظیم جملہ ہے، خدا کی قسم اندر سے میری طبیعت خوش ہو جاتی ہے اس جملے کو پڑھ کر، یہاں تک کہ یہ الہی شرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا، یعنی یہ نقل و انتقال کا سلسلہ، یہ اسلاب میں جو نور منتقل ہو رہے تھے، یہاں تک کہ محمد مصطفیٰ تک یہ شرف پہنچا، حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ وتعالی فاخرجہ من افضل المعادن۔ اب آپ دیکھیں اے ہزیان کا فتویٰ لگانے والوں، کذاب اور مکار اور جاہلوں، سنو، مولا فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ یہ الہی شرف محمد مصطفیٰ تک پہنچا جنہیں ایسے معدنوں سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے بہترین اور ایسی اصلوں کی جو نشو و نما کے لحاظ سے بہت باوقار تھیں پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اور فرمایا آپ نے، پھر میں عرض کرتا ہوں حتی افضت کرامت اللہ سبحانہ محمد فاخرجہ من افضل المعادن ممبد العرومات مغرسا من التي صدع منها انبیاءه وانتخب منها امناءه۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ یہ شرف کا تسلسل، شرف کا سلسلہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا جنہیں ایسے بہترین معدنوں سے، بہترین خزائن سے کہ جو پھلنے پھولنے کے اعتبار سے عظیم ترین بہترین تھے، ایسی اصلوں سے کہ جو نشو و نما کے لحاظ سے بہترین اور باشرف تھیں، اللہ نے پیدا کیا، اسی شجرے سے کہ جس سے انبیاء پیدا کیے، اللہ اکبر، جس میں سے اپنے امین منتخب فرمائے، اسی شجرے سے جس میں سے اپنے امین منتخب فرمائے۔ تو یہ انبیاء کا شجرہ ہے، شجرۃ الانبیاء۔ شجرۃ الانبیاء میں کوئی جاہل نہیں ہے، اسے امی نہ کہنا۔ شجرۃ الانبیاء میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ ان الرجل لیہجر، جب نبی آخری وقت میں تھے تو ایک پکارنے والا، چیخنے والا، نعوذ باللہ کہنے لگا کہ نبی ہذیان بک رہے ہیں۔ ایسا کہنے والا خود ہذیان بک رہا تھا، نبی پر اتنا بڑا الزام، اتنا بڑا الزام۔ تو اس لیے امت بیدار ہو اور اہل بیت عظمت، اہل بیت اطہار کی عظمت کو سلام کرے اور اہل بیت اطہار کی عظمت کی گواہی دے اور ان کی چوکھٹ پر گرے۔ جی اچھا، اسی خطبے کو ہم چاہیں گے کہ قبلہ تھوڑا سا تمام کر دیں، اور آل محمد علیہ السلام پر بھی گفتگو آپ نے فرمائی ہے انبیاء کے بعد، اور اگر یہ مکمل ہو جائے تو خطبہ 92 نمبر کا خطبہ بھی انشاءاللہ تمام ہو جائے گا۔ جزاکم اللہ موسی صاحب، پروردگار آپ کی دعاؤں کو مستجاب فرمائے۔ مولا فرماتے ہیں یہاں تک گفتگو کرتے ہوئے علی بن ابی طالب آگے بڑھے۔ اب غور کیجئے، لفظ دیکھیے، عطرتہ خیر العطر۔ آپ نے شاید پہلے یہ لفظ نہ سنا ہوگا، اور جو ناظرین بیٹھے ہیں، جو مشاہدین ہیں اور جو سامعین ہیں، سامعات ہیں اور افراد جو بیٹھے انہوں نے یہ لفظ نہیں سنا ہوگا۔ عطرتہ خیر العطر، ایک لفظ جو ہے یہ تے سے ہے، عطرت کی جمع مولا نے یہاں عطر استعمال کیا، عطر۔ مولا نے فرمایا کہ ان کی عطرت بہترین عطرت ہے۔ اہل بیت اطہار جو عطرت محمد ہے نا، یہ بہترین عطرت ہے۔
اس کے بعد اب یہاں عطر استعمال کیا. دوسرا لفظ جو مجھے بہت پسند آیا، آپ بھی اسے نوٹ کر لیجئے، کوٹ کر لیجئے موزی صاحب، اور اسے استعمال کیجئے گا. وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ. عطر اور عسر، کیا لفظ ہے، آپ دیکھیں کیا تنسیق ہے، کیا ترتیب ہے، کیا لفظ تجمیل ہے، کیا لفظوں کی تشکیل ہے، کیا لفظوں کا انتخاب ہے. مولا فرماتے ہیں کہ ان کی عطرت بہترین عطرت ہے. وَأُسْرَتُهُ خَيْرُ الْأُسَرِ، اور ان کا جو اسرہ ہے، جو ان کا خاندان ہے، جو عوائل ہے، جو قبیلہ ہے، بہترین خاندان ہے، بہترین خاندان ہے. وَشَجَرَتُهُ خَيْرُ الشَّجَرَةِ، اور شجرہ بہترین شجرہ ہے. عطرت کا جو شجرہ ہے بہترین شجرہ ہے. محمد مصطفیٰ کا جو شجرہ ہے بہترین شجرہ ہے. آل شجرہ ہے محمد آل امت کا بہترین. شجر طیبہ کا مقابلہ شجر خبیثہ، شجر کیا مقابلہ. نبتت کرم و بست فی کرم، ایسا شجرہ، بہترین شجرہ جو سرزمین حرم پر ہوگا. اللہ اکبر. ایسا شجرہ کہ جو سرزمین حرم پر، کس کا شجرہ ہے دنیا میں جو سرزمین حرم پر اگا ہو اور بزرگی کے سائے میں بڑا ہو. ایسا شجرہ کہ جو حرم کے سائے میں اگا ہو اور بزرگی کے سائے میں چڑھا ہو، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں، جس کی شاخیں دراز اور پھل دسترس سے باہر ہیں. چھو نہیں سکتے، بلند والا ہیں. یہ نہ سوچنا کہ اہل بیت کو ہم چھو لیں گے، نہیں چھو سکتے، چھو نہیں سکتے. ان کی بلندیوں تک لا یقاس بعال محمد من هذه الامه احد، آل محمد سے کسی فرد کو قیاس نہ کرنا. ڈاٹا ہے مولانا نے نجیب العالم میں، ڈاٹا ہے. اس کے بعد کا فہوا امام من اتقى بصیرۃ من اقتدى، وہ پرہیزگاروں کے امام اور ہدایت والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں. سراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره، وہ سرچشمہ بصیرت ہیں، سن لیں جہان بشریت، اور وہ ایسا چراغ ہیں کہ جس کی روشنی لو دیتی ہے. وہ ایسا چراغ ہیں کہ جس کی پھیلتی ٹوٹتی نہیں ہے، اور ایسا روشن سا ہے کہ جس نور پاش. اللہ اکبر. وَزَنْدٌ بَرَقٌ لَمْعُهُ سِيرَتُهُ الْقَوْ وَسُنَّتُهُ الرُّشْدُ. مولا فرماتے ہیں وہ پرہیزگار امام اور ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے، لینے والوں کے لیے، ہدایت طلب کرنے والوں کے لیے سرچشمہ بصیرت ہیں. وہ ایسا چراغ ہے کہ جس کی لو چاروں طرف ہے. وہ ایسا روشارہ ہے کہ جس کا نور پاش اور شعلہ فشاں ہے. ان کی سیرت و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا. ان کی سیرت افراط و تفریط سے بچ کر سیدھی راہ پر چلنا ہے. آپ کو افراط و تفریط اہل بیت اطہار کو پسند، سیدھی راہ پر چلنا ہے اور سنت کی ہدایت کرنا ہے. کلامہ الفصل وحکمہ العدل وارسلہ علی حین من الرسل وحفظ عن العمل وغباوت. ان کا کلام باطل کا فیصلہ کرنے والا ہے. اور فرمایا عطرت کا کلام، علی موسی صاحب عطرت کا کلام، و کلام عطرت کا کلام، محمد وآل محمد کا کلام، اہل بیت اطہار کا کلام، نبی کا کلام. ان کا باطل کا فیصلہ کرنے، تو کوئی بات اہل بیت کہہ دیں تو سمجھ لو جو انہوں نے کہہ دیا وہی حق ہے، اور جس کو باطل کہہ دیں وہ ہے. وہ حکم العدل، اور حکم میں عین عدل پایا جاتا ہے. اہل بیت محمد و آل محمد کے حکم میں عدل پایا جاتا ہے. اور لحین فطرت من الرسل، اس کے بعد فرمایا اللہ نے انہیں اس وقت بھیجا، کسے؟ محمد کو. اب ہو کی ضمیر محمد مصطفیٰ کی طرف جاری، ارسلہ محمدن ہوگا یہ، تو ارسلہ یعنی ارسلہ محمد علی حین فطرت، اس وقت بھیجا
جب وہ قیامت کا سلسلہ رکا ہوا، اب آخری نبی کو بھیجنا تھا. کیا کیفیت کیا تھی مولا؟ عفوۃ عن العمل و غباوۃ من الامل، عجیب سی کیفیت تھی. جب سرکار تشریف فرماتے بدعملی پھیلی ہوئی تھی، امتوں پر غفلت کی چادر پڑی ہوئی تھی، غفلت کا غبار عقلوں پر، شعار پر، شعور پر پڑا ہوا تھا. سنیے اس کے بعد مولا اعلموا، اللہ اکبر، اللہ رحمکم اللہ علی من بینہ فتح نہج یدعو الی دار السلام. علی موسوی صاحب مولا فرماتے ہیں اللہ تم پر رحم کرے، اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشانوں پر جم کر عمل کرو. اعملو حکم دیا ہے، اور یہاں پر جو استعمال کیا مولا نے فعل امر کا صیغہ استعمال کیا اور جمع کا صیغہ استعمال کیا. فعل امر وجوب پر دلالت کرتا ہے، جیسے ہے نا اقیم الصلاۃ، اقیمو فعل امر ہے، پلورل ہے، جمع کا صیغہ ہے، اقیمو واجب ہے، یعنی وجوب پر فعل امر دلالت کرتا ہے. تو آیت یا میں لفظ امر استعمال ہو تو وہاں واجب ہے اس پر عمل کرنا. عمل کرو، واجب ہے تم پر عمل کرو. کیا اللہ تم پر رحم کرے، روشن نشان پر جم کر عمل کرو. اے شیان حیدر کرار، اے علی والوں، اے مولا کو مولا ماننے والوں، اے ولایت کے پرچم کو بلند کرنے والوں، اللہ کی نشانیوں پر جو مولا نے ارشاد جم کر عمل کرو. راستہ بالکل سیدھا ہے، راستہ بالکل سیدھا. مولا فرماتے ہیں یدعو الی دار السلام، وہ تمہیں سلامتیوں کے گھر یعنی جنت کی طرف. دار کہتے ہیں گھر کو، سلام کہتے ہیں سلامتی کو. یدعو الی دار السلام، وہ سلامتی کے گھر یعنی جنت کی طرف تمہیں پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، بلا رہا ہے. وانتم فی دار مستعتب علی مہل و فراغ، اللہ، اور ابھی تم ایسے گھر میں ہو کہ جہاں تمہیں اتنی مہلت و فراغت ہے کہ اس کی خوشنودی حاصل کر لو. ابھی اس وقت تم ایسے گھر میں ہو، یعنی ایسی دنیا میں ہو، تمہارے پاس فراغت ہے، وقت ہے، ایسا وقت نکال کے اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو. مولا فرماتے ہیں اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو، تمہارے پاس وقت ہے. صبح کی نماز پڑھنے کا جی نہ چاہے مگر پڑھو، اس لیے کہ واجب ہے، اس کی خوشنودی حاصل کرو. ٹھنڈ کا موسم ہو، دل نہیں چاہ رہا، جی نہیں چاہ رہا ہے، ہمت ساتھ نہیں دے رہی، مگر پھر بھی اٹھ جاؤ اس نیت کے ساتھ کہ میرا خدا، میرا پروردگار میری مدد کرے گا. میں لائف کہہ رہا ہوں قسم، اس جذبے کے ساتھ جوان، اس جذبے کے ساتھ اگر کوئی مومن یا مومنہ نماز پڑھ لے صبح کی، میں سمجھتا ہوں کہ خدا کرنا، مدد کرنا. میں نے خود ایسے حالات میں کہ جہاں ٹھنڈ اور یہ ساتھ نہیں دیتی، مگر جب بندہ اٹھ کے پڑھتا ہے تو میں نے خود تجزیہ کیا، خدا خصوصی مدد کرتا ہے، آپ کی اللہ مدد کرے گا. مولا فرماتے ہیں کہ اتنی مہلت ہے اس دنیا میں جہاں تم زندگی گزار رہے ہو، اس کی خوشنودی کو حاصل کر لو. والصحف منشورۃ والاقلام جاریۃ والابدان صحیحۃ، اللہ کی خوشنودی کو حاصل کر لو. بھیا کیوں اس دنیا میں تم کھوئے ہوئے ہو؟ موت کا وقت مقرر، کبھی بھی تم آیا جا سکتا ہے، کبھی بھی تم کو اٹھایا جا سکتا ہے، کبھی تم کو لے جایا جا سکتا ہے. موت کا فرشتہ کال نہیں کرے گا، میسج نہیں، اینی ٹائم ول کم اینڈ ول ٹیک یو، تم کو لے چلا جائے گا. پریپیئر یور سیلف، ریڈی رکھو اپنے آپ کو، روک لو اپنی زبان کو، روک لو اپنے ذہن کو، روک لو اپنے حرکات و سکنات کو، روک لو اپنے خیالات ذہن کو، اگر نگیٹو ہیں تو انہیں ٹھیک کر لو، اللہ کو حاصل کر لو. اس کے بعد مولا فرماتے ہیں ابھی مولا چونکہ اعمال نامے کھلے ہوئے ہیں، فو منشوراتن، مولا فرماتے ہیں ابھی تو تمہارے کھلے ہوئے ہیں، ابھی تو مرے نہیں ہو، مرنے کے بعد پھر کچھ نہیں کر پاؤ گے. قلم چل رہے ہیں، والاقلام جاریۃ، قلم کی جمع عربی میں اقلام ہے، والاقلام قلم چل رہے ہیں. ابھی اعمال جو فرشتے بیٹھے ہوئے نا ادھر
یہ لکھ رہے ہیں، یہ قلم چل رہے ہیں، یہ قلم چل رہے ہیں، جو بڑھیا کام کریے نیک لکھیں گے، ابھی وقت ہے، لکھوا لیجئے، سب بڑھیا چیزیں لکھوا لیجئے، اچھے کام کریے اور اس کی خوش حاصل کر لیجئے۔ وَالْأَبْدَانُ صَحِيَّةٌ، ابھی تو تمہارا جسم کام کر رہا ہے، صحیح ہے، بدن کی جمع ابدان ہے عربی میں۔ وَالْأَبْدَانُ صَحِيَّةٌ، یہ تمہاری باڈی، یہ جسم ابھی صحیح ہے نا، ٹھیک ٹھاک ہو، ابھی بہت زیادہ شوگر نہیں بڑھی ہے، ابھی زیادہ بیمار نہیں ہوئے ہو، ابھی تم لاغر نہیں ہو، ابھی تم کمزور نہیں ہوئے ہو، وقت ہے، کر لو جوانی میں عمل، حاصل کر لو اس کی خوشنودی۔ اللہ اے معلبت کرنے والوں، مولا نے واقع کس طرح سے، کس درد دل سے امت کو پکارا ہے، کس درد دل سے جہان بشری، کس درد دل سے مخلوقات کو آواز دیا ہے۔ بدن تمہارے ابدان سلامت ہیں، باڈیز تمہارے ابھی سلامت ہیں، کر لو اچھے اعمال۔ والالسن مطلقۃ، اور زبان بھی تمہاری آزاد، ابھی جو تم ذکر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو، تلاوت کرنا چاہتے ہو سکتے ہو، قرآن پڑھنا چاہتے ہو پڑھ سکتے ہو، کار خیر کرنا چاہتے ہو کر سکتے ہو۔ وَالتَّوْبَةُ مَسْنٌ، اور اگر تم سے وغیرہ ہو گئی ہے، کچھ غلطی ہے، توبہ کر لو، بھی اللہ مانگ لو خدا سے، رب سے، معبود سے، مسجود سے، پالن ہار سے، کریٹر سے، اس خدا سے معافی مانگ لو جلدی سے۔ اچانک موت آ جائے اور تم توبہ نہ کر سکو، کیا موت بتا کے آئے گی اور یہ کہے گی کہ ہم آپ کو آدھا گھنٹہ دے رہے ہیں توبہ کر لیجئے؟ نہیں عزیزان گرامی، موت کا فرشتہ وقت نہیں دیتا توبہ کے لیے، لہٰذا وقت سے پہلے مولا فرماتے وَالتَّوْبَةُ مَسْمُوعَةٌ، توبہ ابھی سنی جائے گی آپ کی توبہ سنی جائے گی، کر لو توبہ۔ وَالْأَعْمَالُ مَقْبُولَةٌ، اور آپ کے اعمال ابھی قبول کیے جائیں گے، لہٰذا کر لو اچھے اعمال، حاصل کر لو اس کی خوشنودی، کر لو نیکی۔ علی بن ابی طالب کا یہ پیغام جہان بشریت کے کانوں میں گونجتا رہے گا۔ سبحان اللہ قبلہ، خطبہ سبحان اللہ، نمبر 92 مکمل ہوا۔ خطبہ نمبر 92 تمام ہو گیا، اپنے پورے خالص عربی متن کے ساتھ، اردو ترجمے کے ساتھ، اس کی تفسیر کے ساتھ۔ اور بلا فاصلہ خطبہ نمبر 93 کے اوپر 93 کے اوپر جائیں گے، جس میں بعثت پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر مولا امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے گفتگو فرمائی ہے۔ قبلہ اس کا بھی اصلی متن، عربی کلام، اردو ترجمہ اور تفسیر پیش فرماتے ہیں۔ بسم اللہ۔ مولا آپ کو سلامت رکھیں، اور تمام ناظرین کو اور اراکین کو اور اہل بیت چینل دیکھنے والوں کو، اور پردے کے پیچھے جتنے افراد کام کر رہے ہیں اور خدمت کر رہے ہیں، اور جتنے افراد بھی اس نیک کام میں شریک ہیں، بھی ان کو اجر کثیر دیں اور کرم خاص۔ خطبہ نمبر 93 جوانوں، اس نے پیغمبر اکرم کے متعلق، نبی کے متعلق ارشاد فرمایا، بعثہ، ہو کی نبی کی طرف جاری، یعنی بعثہ، ہو کی جو ضمیر عربی میں وہ نبی کی طرف، بعثہ والناس ضلال فی حیرۃ، اس وقت پیغمبر کو بھیجا جب لوگ حیرت و پریشانی کے عالم میں تھے۔ اس وقت سرکار آئے، اس وقت آئے کہ جب لوگ پریشانی تھے، جہالت تھی، عجیب ماحول تھا۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں، جنگ و جدال کی تاریخ، دوڑتے ہوئے گھوڑوں کی تاریخ، سنسناتے ہوئے تیروں کی تاریخ، لچکتے ہوئے نیزوں کی تاریخ، قتال کی تاریخ، حروب کی تاریخ، برچیوں کی تاریخ، عرب کے جاہلوں کی تاریخ، خرمے پر لڑنے والے جوہلا کی تاریخ، دمبے پر قتال کرنے والے عرب کی عجیب سی بھیانک سی تاریخ تھی۔ ایسے ماحول میں مولا فرماتے ہیں کہ جب نبی دلال فی حیرت، وہ گمراہ بھی تھے اور حیرت زمل تھا، عجیب سا ماحول تھا، وَخَابِتُونَ فِی فِتْنٍ، اور فتنہ پھیلانا، ہاتھ پیر مار رہا تھا، بہت زیادہ فتنہ پھیلا ہوا تھا۔ اس وقت سرکار آئے، قد استوتهم الاہواء و استزلتهم الکبریاء، اس وقت آئے کہ جب نفسانی خواہشوں نے انہیں بھٹکا دیا تھا۔ یہ نفسانی خواہشوں میں لوگ بھٹکے ہوئے تھے، یہ افراد، یہ امت، اور یہ لوگ نفسانی خواہشوں میں بھٹکے ہوئے تھے جب سرکار تشریف لائے۔ غرور نے ان کو تباہ کر دیا تھا، غرور نے، ایگو نے ان کو
بالکل دبوچ رکھا تھا، تباہ کر دیا تھا. تو اس زمانے کے لوگوں کو غرور نے تباہ کیا تھا، تو کیا اس زمانے کے لوگوں کو غرور نے تباہ نہیں کیا؟ آج بھی دیکھ لیجئے کتنے افراد ہیں جو ایگو میں ڈوبے ہوئے ہیں. دولت کا غرور ہے، کسی کو ثروت کا غرور ہے، کسی کو عوائل کا غرور ہے، کسی کو احباب ہے، کسی کے پاس زیادہ مشاعری ہے تو اس کا غرور ہے، کسی کے پاس احباب زیادہ ہے، خاندان بڑا ہے، تو ہر شخص کو غرور ہے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میں علی بن ابی طالب کا چاہ ہو ہی نہیں سکتا. غرور میں ڈوبا ہوا شخص علی بن ابی طالب کا چاہنے والا نہیں ہو سکتا. مولانا فرماتے ہیں غرور نے انہیں دھوکہ دے رکھا تھا، اور پھر بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلیں ختم کر دی تھی. بھرپور جاہلیت نے ان کی عقلوں کو ختم کر دیا تھا. ایسے افراد اپنی عقلوں کو کھو چکے تھے، عقل کے چراغ گل ہو چکے تھے، اندھیرا تھا، عقول کی دنیا میں اندھیرا ہوا تھا. تخفتهم الجاہلیت الجہلاء حیاری فی ذلذال من الامر وبلاء من الجہل. فبالغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فی النصیحت ومضى على الطاعة ودعا الى الحکمت الموعظت النا. فرماتے ہیں کہ سرکار جب تشریف لائے تو فتنوں کا دور تھا، عقلوں پر پتھر پڑے ہوئے تھے، کھو دی تھی لوگوں نے، حالات کے مارے لوگ ڈاماڈول تھے، جہالت کی بلاؤں کی وجہ سے حیران و پریشان تھے. جہالت کی وجہ سے لوگ حیران و پریشان تھے، حالات بہت خراب تھے، پرتلاطم حالات، جہالت، غرور میں ڈوبے ہوئے، قتال میں ڈوبے ہوئے، حروب میں ڈوبے ہوئے افراد. چنانچہ باتیں ہیں کہ اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نبی کو، سرکار کو اس وقت بھیجا. نبی نے انہیں سمجھانے بجھانے کا پورا حق ادا کیا. کیا جملہ ہے! نبی نے انہیں سمجھانے اور بجھانے کا پورا حق ادا کیا، خود سیدھے راستے پر جمے رہے. سرکار خود سیدھے راستے پر ڈٹے رہے. ودعا الی الحکمت، اور حکمت کی طرف بلایا، والموعظۃ الحسنہ، اور اچھی نصیحتوں کی طرف انہیں بلاتے رہے. بہترین کلام سے، بہترین نصیحت سے، بہترین وعظ و نصیحت سے جوہلا کو، ان لڑنے بھڑنے والے افراد کو، قتال و جدال کرنے والے لوگوں کو، لٹیروں کو اور گمراہ لوگوں کو، غرور میں ڈوبے افراد کو جو اپنی عقلوں کو کھو چکے تھے، ان کو کس کی طرف بلایا؟ ہدایت کی طرف. کیسے بلایا؟ حکمت سے، وزڈم سے، بہترین وعظ و نصیحت کے ذریعے سے ان کو صراط مستقیم کی دعوت دی. خطبہ نمبر 93 مکمل ہوا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. خطبہ نمبر 93 کے بعد 94 کے اوپر بلا فاصلہ آگے بڑھ جائیں گے اور اپنے وقت سے استفادہ کریں گے. ہمارے پاس تھوڑا سا بھی وقت ہے، تقریباً 17 منٹ ہمارے پاس موجود ہے. خطبہ نمبر 94، اس خطبے میں پروردگار کی حمد و ثنا آپ نے فرمائی اور فرمایا کہ وہ اول ہے. کیسا اول ہے، یہ مولا امیر المومنین کے کلام سے بات واضح ہو جائے گی. قبلہ اس کے اوپر روشنی ڈالتے ہیں. یقیناً جب ہم کیا، ہر فرد جب یہ چاہے کہ توحید کو، اگر کوئی شخص ذرا سا توحید کے کچھ باب کو اگر سمجھتا ہے، مفہوم توحید میں سے میم کو اگر سمجھتا ہے، یا توحید کے کے کچھ اجزاء کو چاہتا ہے، کچھ اسرار کو سمجھنا چاہتا ہے، تو اسے علی بن ابی طالب کو پڑھنا ہوگا، علی بن ابی طالب کے کلام کو سننا ہوگا، اسے نہج بلاغہ کا مطالعہ کرنا ہوگا. بغیر علی بن ابی طالب کے کلام کے توحید کسی کے سمجھ میں نہیں آ سکتی. میں یہ بات تحدی کے ساتھ، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اور بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں. اور یہ اہل بیت چینل پر لائیو پروگرام جا رہا ہے اور ریکارڈ بھی ہو رہا ہے. اگر اہل بیت کے علاوہ طالب اور اہل بیت اطہار کے علاوہ اگر کوئی شے دنیا میں جو توحید کے مفہوم کو مفاہیم جا سکتا ہے تو دنیا کرے، نہیں پیش کر مشکل ہے. مولا 94 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ الحمدللہ، تمام تعریف، الحمد، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے. اب آپ دیکھیں، للہ لا نے استعمال کیا، یعنی اللہ کے لیے.
الاول فلا شیء قبلہ، اس اللہ کے لیے جو اول، کوئی شے اس سے پہلے نہیں، تمام تعریف اللہ کے لیے جو اول، اور کوئی شے اس سے پہلے نہیں ہے، وہ ایسا اول ہے کہ اس سے پہلے کوئی شے نہیں ہے۔ غور فرمایا آپ نے، والآخر فلا شیء بعدہ، اور وہ ایسا آخر ہے کہ کوئی چیز اس کے بعد نہیں ہے، یعنی وہ ایسا آخر ہے خدا کہ خدا کے بعد ایسا نہیں ہے کہ اب یہ خدا کا اینڈ ہے نعوذ باللہ اور اس کے بعد کوئی شے، نو، وہ ایسا آخر ہے کہ جس کے بعد کوئی شے نہیں ہے۔ کون سمجھا سکتا ہے واقعا علی ابن ابی طالب کے علاوہ؟ وَالظَّاهِرِ فَلَا شَيْءَ فَوْقَهُ وَالْبَاطِنِ فَلَا شَيْءَ دُونَهُ، پڑھے مولا فرماتے ہیں وہ ظاہر ہے اس سر نہیں، وہ ظاہر ہے کوئی سے بالا تر نہیں ہے اللہ سے، اور وہ باطن ہے کوئی چیز اس سے قریب تر نہیں ہے، وہ ایسا باطن ہے کہ کوئی شے اس سے قریب تر نہیں، خدا کے علاوہ کوئی شے قریب تر۔ اس کے بعد آگے بڑھے اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر فرماتے ہوئے مولا علی نے آگے کلام کیا، کہا مستقرن، غور فرمایا علی موسی صاحب، بے شک مستقرہ خیر مستقرن، بزرگی اور شرافت کے معدنوں اور پاک جگہوں میں ان کا مقام بہترین، بہترین مقام ہے کس کا؟ سرکار کا، بہترین مقام انہیں دیا۔ وَمَنبَعْتُهُ أَشْرَفُ مَنبَعٍ وَمَنبِتُهُ أَشْرَفُ منبت فی معادن الکرامتی ومماہد السلامتی۔ اللہ، مولا فرماتے ہیں کہ بزرگی اور بلندی اور شازانوں اور پاکیزہ جگہوں میں ان کا مقام اور بہترین مقام عطا کیا گیا سرکار کو، ان کی طرف نیک لوگوں کے دل جھکا دیے گئے۔ غور فرمایا آپ نے، ومماہد السلام وقد صرف وہو الافئدۃ الابرار، افئدہ کہتے ہیں جو ہے وہ دل کے لیے، افئدہ عربی میں استعمال قلب، اور قلب کے لیے بھی دل کو قلب کہ اس کی جمع قلوب ہے، اور اسی طرح سے افئدۃ جو ہے یہ بھی قلوب کے معنی میں۔ وقد صرفت نحوہ، اور نحوہ یعنی کی طرف کیا موڑ دیا؟ افئدۃ الابرار، اللہ نے نبی کی طرف لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا، جھکا دیا، اور الیہ عظمت الابصار، اور خدا نے ان کی وجہ سے فتنے دبا دیے، موڑ دیے۔ اس کے بعد کہا کہ ودفن الضغائن، غور فرمایا آپ نے، وَأَشْفَى بِهِ الثَّوَائِرَ، مولا فرماتے ہیں کہ وہ نبی، وہ سرکار، وہ پیغمبر، وہ مملکت شرف کا شہزادہ کے پروردگار عالم سے بہترین مقام عظیم عطا کیا، اور ان کی طرف امت کے لوگوں کے دلوں کو موڑ دیا، نگاہوں کے رخوں کے موڑ دیے سرکار نے، ان کی وجہ سے فتنے کو دبا دیا، نبی کی وجہ سے کو دبا دیے، اور عداوتوں کے شعلے بجھا دیے، بھائیوں میں الفت پیدا کر دی۔ اللہ اکبر۔ وَأَلَّفَ بِهِ إِخْوَانًا وَفَرَّقَ بِهِ أَقْرَانًا وَعَزَّ بِهِ ذِلَّةً وَأَذَلَّ بِهِ الْعِزَّةَ، كَلَامُهُ بَيَانٌ وَصَمْتُهُ لِسَانٌ۔ سلام اس نبی پر، اس سرکار پر، اس عظیم پیغمبر پر کہ جسے پروردگار عالم نے بہترین معادن اور خزانوں میں رکھا اور بہترین مقام عطا کیا، لوگوں کے جھکا دیا، نگاہوں کو سرکار کی طرف موڑ دیا، نبی فتنوں کو دبا دیا، اللہ نے بھائیوں میں الفت پیدا کی، اکٹھا تھے انہیں علیحدہ علیحدہ کر دیا، اسلام کی و ذلت کو، اللہ اکبر، اسلام کی پستی و ذلت کو عزت بخشی۔ غور فرمایا آپ نے، اس جہاں پر اسلام کو اللہ نے عزت بخشی، کفر کی جو کفر اپنا سر اٹھائے ہوئے تھا اس کو ذلیل کر دیا۔ ان کا کلام شریعت ہے، ان کا کلام شریعت ہے، میں پھر کہہ رہا ہوں، بیان وصمت لسان،
مولا فرماتے ہیں نبی کا کلام شریعت ہے، ان کا کلام شریعت ہے، اور ان کی خاموشی احکام کی زبان تھی۔ اللہ اکبر، ان کی خاموشی احکام کی زبان تھی۔ اللہ نے اپنے اس کلام میں جہان بشریت کو خطاب کرتے ہوئے، عالم بشریت کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ سرکار کی عظمت کیا ہے، سرکار کی جلالت کیا ہے، اور اس سے ما سبق جو کلام مولا نے استعمال کی، اس میں یہ کہا کہ یاد رکھو جو تمہارے پاس وقت ہے، جو تمہارے پاس لمحات ہیں، تمہارے پاس بہترین وقت ہے، تمہارے ابدان سلامت ہیں، جسم تمہارا ٹھیک ہے، زبان تمہاری چل رہی ہے، وقت تمہارا ساتھ دے رہا ہے، بہترین عمل کر کے خدا کو، معبود کو، مسجود کو، پالنہار کو راضی کر لو، خوشنودی حاصل کر لو، اس لیے کہ ابھی اقلام چل رہے ہیں، تمہاری زندگی کی کتاب صحیفہ حیات جو ہے اس پر لکھنے کے لیے جو فرشتہ لکھ رہا ہے، تو اعمال کرو، لکھے جائیں گے۔ اگر توبہ کی ضرورت ہے اور تم نے گناہ کر رکھا ہے تو توبہ کرو، خدا توبہ کو قبول کرے گا۔ اور اس کے بعد پھر سرکار پر گفتگو فرماتے ہوئے کہا کہ عظیم شخصیت و ذات ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے جب بھیجا تو فتنے کو دبا دیا، کچل دیا، نفرتوں کو ختم کر دیا، بھائی کو بھائی سے ملا دیا، بہترین ماحول ہو گیا۔ وہ ایسا نبی کہ جس کا کلام شریعت اور جس کی گفتگو دین ہے۔ جی، یہاں سبحان اللہ۔ خطبہ نمبر 90 یہاں تک مکمل ہوا، اور میرے خیال میں 95 نیکسٹ پروگرام میں ہم لوگ آغاز کریں گے۔ اگر آپ کے پاس 1-2 منٹ ہو تو میں کچھ کلام بیان کر دوں، ورنہ اجازت۔ بسم اللہ، تھوڑا سا کلام بیان کرتے ہیں، ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہے تو تھوڑا سا مولا امیر المومنین کا اور مزید کلام بیان فرما لیں۔ جی، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ چونکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ پوری دنیا تک علی بن ابی طالب مولا کائنات کا یہ کلام پہنچ جائے، میں چاہتا ہوں کہ کلمۃ الکسار پیش کر دوں۔ دیکھیے، بسم اللہ۔ کتنی بھی مصیبت، کوئی شخص، کوئی جوان، کوئی مرد، عورت گرفتار ہو جائے کہ ان مشکلات میں اگر ہے تو خدا کے سامنے اپنی مشکل کو پیش کرے، لوگوں کے سامنے پیش نہ کرے، اور لوگوں کے سامنے یہ نہ کہے کہ ہم مشکل میں گرفتار ہیں، بہت بڑے پرابلم میں ہیں، بہت حالات میرے خراب ہیں، بہت مشکلات ہیں۔ اس بات کا جواب مولا نے دیا اور یہ کہا من عظم صغار المصائب ابتلاہ اللہ بکبارہا، جو من عظم، جو بڑا کر دے، بڑا کر دے، من عظم صغار المصائب، جو چھوٹی مصیبتوں کو بڑا بنا کے لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، یا بڑی مصیبت سمجھتا ہے چھوٹی مصیبت کو، یا اللہ بڑی پرابلم میں ہوں، یہ ہے وہ ہے، ابتلاہ اللہ بکبارہا، تو اللہ اس شخص کو بڑی مصیبتوں میں ڈال دیتا ہے، بڑی پرابلم میں ڈال دیتا ہے، بڑی مشکلات میں اسے ڈال دیتا ہے۔ لہٰذا مشکل میں ہو تو صبر کرو، مشکل کشا کو پکارو، علی بن ابی طالب، اہل بیت کو پکارو، خدا کو پکارو، مگر شکر کرو، یہ نہ کہو کہ ہم بہت پرابلم میں ہیں، بہت مشکل میں، ایسا نہیں، بلکہ اپنے کو پکارو، اور چھوٹی چھوٹی مشکل کو بڑی مشکل کے سامنے یہ نہ کہو۔ آپ دیکھیں افراد ہیں جو ہر وقت روتے رہتے ہیں، بہت سارے ایسے افراد کو آپ دیکھیے، دولت ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، مگر وہ گریہ کناں رہتے ہیں۔ آپ ان کو اگر آپ غور کریں تو وہ گریہ کناں رہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مولا نے فرمایا کہ دیکھو حق سے کبھی نہ ٹکرانا، حق سے نہ ٹکرانا، نماز حق ہے نا، اگر کوئی نماز سے ٹکرا ذلیل ہو جائے گا، ہماری سے کوئی ٹکرائے گا ذلیل ہو جائے گا۔ محبت اہل بیت حق ہے، اہل بیت کی محبت سے کوئی ٹکرائے گا ذلیل ہو جائے گا۔ ولایت علی بن ابی طالب حق ہے، ولایت کے خلاف کوئی بولے گا تباہ ہو جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں من سعر الحق سرعہ، جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے کچل کے رکھ دے گا۔ جو حق سے ٹکرائے گا، کوئی عزاداری سے ٹکرا رہا ہے، کوئی اہل بیت سے ٹکرا رہا ہے، کوئی ولایت سے ٹکرا رہا ہے، کوئی آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی عصمت سے ٹکرا رہا ہے، کوئی حضرت مختار ثقفی سے ٹکرا رہا ہے، کوئی کہیں سی رخ سے جو ہے وہ حق سے ٹکرا رہا ہے، کوئی مولا کی فضیلت، کسی کو اہل بیت کی فضیلت سمجھ میں نہیں آتی، مولا فرماتے ہیں جو ٹکرائے گا، جو ولایت سے ٹکرائے گا، جو قرآن سے ٹکرائے گا، آیت الہیہ اعلان کر رہی مگر لوگ قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، تو جو حق سے ٹکرائے گا حق اسے کچل کے رکھ دے گا، اسے تباہ کر دے گا۔ اس کے بعد آگے بڑھے، مولا فرماتے ہیں کہ دیکھو زندگی میں اندر سب سے اہم دولت جو تمہاری ہے وہ کیا ہے؟ مولا کیا ہے؟ التقى رئیس الاخلاق،
چشمہ اخلاق جو ہے وہ تقوی ہے. تقوی تمام عادتوں کا سرتاج ہے. تقوی جو ہے لیڈر ہے. تقوی تمام خصال کا سردار ہے. لہذا تقوی بہت زیادہ ضروری ہے. زندگی میں تقوی بہت زیادہ ضروری ہے. اگر تقوی نہیں ہے، باقی اعمال ہیں تو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے کہ قرآن نے خود اعلان کیا اذلفت الجنت للمتقین، جنت کو سجایا ہی گیا ہے، بنایا ہی گیا ہے متقین کے لیے. تو جنت میں جانا ہے تو اس میں ایف اور بٹ نہیں ہے. صاحبان تقوی ہونا ہے، آپ کو متقی ہونا ہے. جنت میں نہیں جا سکتے، لہذا سجایا ہی گیا ہے. اور میں آپ کی خدمت میں ایک حدیث اور پیش کر دوں اور اس کے بعد وہ اجازت. کتنے دقائق ہیں آپ کے پاس؟ بسم اللہ. ہمارے پاس تو ابھی 5 منٹ ہیں. آپ ایک حدیث پیش فرما کے ہم پروگرام کو اس کے بعد تخیم جان کی طرف جی پڑھنا چاہیے. بسم اللہ. عزیزان، یہ عظیم کلام جو میں پیش چاہتا ہوں اس پر آپ غور کر لیں. زبان پر، اپنے بیان پر، اپنے لسان پر، اپنے کلام پر، اپنے سینگ پر، اپنی گفتگو پر پیرا بٹھائیں شریعت کا، اور بہت ہی محتاط ہو کر کلام کیا کریں. مولا فرماتے ہیں کہ تکلمو، بولو بولو. مولا فرماتے ہیں تکلمو، بولو، امر کا صیغہ ہے. تعرفو، بولو اور پہچانے جاؤ. تو پہچانے جاؤ گے کہ تمہاری زبان کے پیچھے، تمہاری زبان کا تسلسل کس سرچشمے سے، کس خانوادے سے ہو تم، کس قبیلے سے ہو تم، کس علم سے تمہارا تعلق ہے. کہیں جاہل تو تم نہیں ہو. یعنی زبان کے نیچے مولا آگے بڑھے، کہتے ہیں فَإِنَّ الْمَرْءَ مَخْبُوءٌ تحت لسانه، یہ انسان، یہ بشر، یہ آدمی، یہ فرد زبان کے نیچے چھپا ہوا تھا. ابھی بہترین ڈریس میں ایک بندہ آیا، بہترین کپڑے میں آیا، اور بہترین میں ایک بندہ آیا، مزین تھا، سجا ہوا تھا، اور محفل میں بیٹھا، اور بہترین نمائش اور کپڑوں کی، اور بہترین تزئین اور بہترین تشکیل تھی. لیکن جیسے ہی یہ بندہ بولا، اس کی زبان کھلی اور سارا مجمع سمجھ گیا کہ دس گائے از جاہل. یا اگر اس کے زبان سے فتنہ نکلا تو سارا مجمع سمجھ گیا رہے یہ تو اسے ہم شریف سمجھے تو فتنہ ہے. یا جو اگر کوئی اچھا بندہ ہے، کوئی اچھا انسان ہے، تو جیسے اس نے گفتگو کی، علمی گفتگو کی، خبرے کی گفتگو کی، تو فوراً لوگ سمجھ گئے اس کی زبان کا تسلسل علم سے ہے، یہ اچھے خاندان سے، اچھے قبیلے سے، اچھے خانوادے سے ہے، اچھے عوائل سے اس کا تعلق ہے. لہٰذا بیتے ہیں آپ پہچانے جاتے ہیں. انسان چھپن کے نیچے سے، زبان کے نیچے انسان چھپا ہوا ہے. لہٰذا جب بھی غور کریے، سوچئے آپ کیا بول رہے ہیں، اس لیے کہ آپ کا ایک ایک لفظ آپ کی شناخت کروا دیتا ہے، آپ کی پہچان کروا دیتا ہے، بتاتا ہے کہ آپ کیا ہیں. اچھا بولیں گے یا برا بولیں گے، جیسا بولیں گے ویسی آپ کی شناخت ہوگی، ویسا لوگیں گے کہ آپ کیا ہیں. لہٰذا مولا نے فرمایا انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہے. اسی کے ساتھ آپ حضرات کی خدمت میں بارگاہ حضرت زینب سلام اللہ میں دعا گو ہوں کہ پروردگار مشکل کشا کی بیٹی سیدہ زینب کے صدقے میں آپ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور بی بی زینب سلام اللہ علیہا اور بی بی سکینہ آپ سب پر کرم خاص فرمائیں، اور آپ سب جو ہے بی بی کی زیارت سے معزز ہوں، اور بی بی آپ سب کو اپنی بارگاہ میں بلائیں، اور آپ سب کی دعائیں مستجاب ہوں. جن لوگوں نے دعا کی گزارش کیا ہے شہزادی ان کی دعاؤں کو فرمائیں، اور مجھے بھی اپنی شامل رکھیے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہے جناب علامہ سید طلبہ عباس رضوی صاحب آپ کے کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم دمشق سوریہ سے اہل بیت ٹی وی کو دیا. ناظرین، ایک ایسا منفرد پروگرام جس میں مولا امیر المومنین کا آفاقی کلام عربی متن کے ساتھ، اپنے اصلی متن کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے، اس میں اس کا اردو ترجمہ اور اس کی تفسیر بھی بیان کی جاتی ہے. ہمارے پروگرام جو ہے وہ اس میں ریپیٹ ٹرانسمیشن بھی، اور اس کے علاوہ ہمارے اہل بیت ٹی وی کے یوٹیوب چینل کے اوپر ہمیشہ کے لیے اس کی